अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लिम अलैहि। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, मेरी पिछली गुफ्तगू का जहाँ पर इख्तिताम हुआ था, मैं उधर से ही अपनी गुफ्तगू का आज आगाज़ करता हूँ। और जो बकिया उसमें दलाइल रह गए थे, कुछ तशरीहात रह गई थी, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, वो मैंने पेश करना था। तो इंशाल्लाह आज की नशिस्त में मैं उस पर रोशनी डालूँगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस मौजू पर दो और अहादीस मुबारका हैं जो इसी मतन और इसी मौजू पर हैं। उसके आगे एक बहुत ही अहम हदीस है जो बुखारी शरीफ में नकल है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क शाम को रवाना हुए। एक मकाम पर लश्कर के सरदार हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों ने उनसे अर्ज़ किया। वो उनसे मिले और उनसे कहने लगे, उन्होंने बताया कि शाम के मुल्क में वबा शुरू हो गई है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इस तरह करो कि जो अव्वलीन मुहाजिरीन हैं उन सबको बुलाओ। वो जितने लोग उस काफिले में लश्कर में मौजूद थे उन सबको बुलाया गया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे मशवरा तलब किया। उनकी उन राय में इख्तलाफ था। कुछ कहने लगे कि हमें जाना चाहिए आगे, इसलिए कि इतना दूर का सफ़र करके तय आए हैं तो अभी हम आगे जाना चाहिए। कुछ ने कहा कि नहीं, चूंकि वबा है तो अपने आप को हलाकत में ना डाले, हमें वापस जाना चाहिए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से फरमाया कि अब अंसार को बुलाओ। अंसार को बुलाया गया। अंसार से भी मशवरा हुआ। उनकी मशावरत में भी इत्तेफाक ना हो सका और उनकी राय में भी यही था। कुछ ने कहा कि इख्तलाफ था, कुछ ने कहा कि वापस जाना चाहिए, कुछ ने कहा कि आगे बढ़ना चाहिए। फिर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तीसरी मरतबा फरमाया कि जो कुरैश के वो लोग जो फतेह मक्का के मौजूद थे, फतेह मक्का के मौका पर, उनको बुलाओ। जब उनको बुलाया गया, उनसे भी मशवरा किया तो कुरैश के जो बूढ़े लोग थे वो कहने लगे कि हमें लौट जाना चाहिए, हमें ख्वामखा इस वबा में नहीं जाना चाहिए। जब उनकी बात को सुना तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी राय के एहतराम के पेश नज़र ऐलान फरमा दिया कि अब हमारे ऊँट मदीना की तरफ वापस जाएंगे। जब ये बात हुई तो हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन से कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, क्या आप अल्लाह की तकदीर से भाग गए हैं? तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ये बात काश तुम ना करते। ये जुमला बड़ा काबिल गौर है सामीन मोहतरम कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये क्यों फरमाया हज़रत अबू उबैदा अल जर्राह को कि काश ये बात तुम ना करते। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। तो बहरहाल उन्होंने आगे से जो बात की वजाहत फरमाई वो भी बड़ी खूबसूरत है। फरमाने लगे, अच्छा ये बताओ कि अगर तुम्हारे पास ऊँट हो और तुम एक दरिया के या किसी नहर के किनारे खड़े हो और एक तरफ खुश्क ज़मीन हो और एक तरफ सरसब्ज़ ज़मीन हो, तो क्या तुम सरसब्ज़ ज़मीन की तरफ अपने ऊँटों को नहीं लेके जाओगे? उन्होंने कहा लेके जाऊंगा। तो फरमाया ये भी अल्लाह की तकदीर है। और जो आखिरी जुमला उन्होंने फरमाया, वो फरमाने लगे कि हम अल्लाह की तकदीर से अल्लाह की तकदीर की तरफ जाने वाले हैं। सामीन मोहतरम, ये है वो हिकमत का जुमला जो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया उस मौके पर। इससे मुराद क्या थी कि अगर वहाँ बीमारी ताउन की फैली है तो वो भी अल्लाह की तकदीर है। अगर हम वहाँ चले जाते और नुकसान पहुँच जाता तो वो भी अल्लाह की तकदीर थी। और अगर हम उससे बचकर वापस जा रहे हैं तो ये भी अल्लाह की तकदीर के तहत है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, इससे एक बात जो सामने आई वो अकीदे की है, जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहता हूँ। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़हन में ये था कि अकीदा ये होना चाहिए कि तकदीर अल्लाह की है। कोई भी तदबीर इख्तियार कर ले वो भी तकदीर अल्लाह की होगी,
تدبیر بذات خود اللہ کی تقدیر میں شامل ہوگی۔ یہ اصل مسئلہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ معزز ناظرین، اس کے آگے اگلی حدیث پاک یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طاعون سے مرنا یہ شہادت ہے ہر مسلمان کے لیے۔ پھر اس سے اگلی حدیث ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ طاعون کیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اصل میں یہ ایک عذاب ہے۔ اللہ جن بندوں پر چاہتا ہے اس کو بھیجتا ہے، لیکن مومنوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے شہر میں طاعون آئے وہ صبر کر کے وہی رہے، اس کو یہ یقین ہو کہ جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی ہوگا، مگر اس کو شہید کا سا ثواب ملے گا۔ اب یہاں پر شہادت کو آپ نے کس کے ساتھ ملانا ہے؟ صبر کے ساتھ۔ یہ ہے وہ مرحلہ اور موقع جہاں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ شہادت کس وجہ سے نصیب ہوگی؟ صبر کی وجہ سے۔ اس شخص نے صبر کیا، وہ وہاں سے نہ ہلا۔ اب اس کو وہاں سے نہ نکلنے کی کیا وجہ ہے؟ اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ یہی قابل غور بات ہے اور یہی وہ نقطہ ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک نے یہ کیوں فرمایا کہ وہاں سے جانا بھی نہیں اور وہاں آنا بھی نہیں؟ جو ہیں وہاں موجود وہ نکلے نہ اور باہر سے کوئی آئے نہ۔ اگر یہ متعدی مرض نہیں ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں منع فرمایا کہ وہاں آئے بھی کوئی نہ اور وہاں سے جائے بھی کوئی نہ؟ اس کے پیچھے یہی حکمت تھی جو آج ثابت ہو چکی ہے۔ اور جہاں تک رحمت کا معاملہ ہے جس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ رحمت اس لیے ہے کہ جب مسلمان صبر کرے گا، اللہ کی تقدیر پر رضا پر راضی ہوگا، اور اگر اس کو کچھ ہو گیا، ہلاکت ہو گئی، تو اس کو شہادت کا درجہ ملے گا۔ یہ ہے اس کی وجہ۔ معزز ناظرین، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چھوت، بدشگونی یہ کوئی چیز نہیں۔ ہماری نحوست تو 3 چیزوں میں ہو سکتی ہے: عورت، گھر اور گھوڑا۔ اب میں آپ کو یہاں پہ ایک آپ کی توجہ چاہوں گا کہ جہاں بھی چھوت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وہاں نحوست کی بات فرمائی ہے۔ گویا کوئی متعدی بیماری کو، چھوت کو نحوست نہ سمجھے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ماہ سفر کی نحوست سمجھنا، الو کو نحس سمجھنا، اسی طرح دیگر چیزوں کو نحس سمجھنا، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر میں شامل ہے۔ متعدی بیماری کے پھیلنے کا سے منع نہیں کیا گیا، یا یہ نہیں کہا گیا کہ اس میں یہ چیز بات شامل نہیں ہے کہ یہ پھیل نہیں سکتی، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا اس کو نحوست نہیں سمجھنا۔ اصل سیاق و سباق سے ہٹ کر جب ہم بات کریں گے تو جو سننے والے ہیں وہ مزید کنفیوژن کا شکار ہوں گے۔ سامعین محترم، اگلی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چھوت لگ جانا، بدشگونی یہ کوئی چیز نہیں ہے، اور فعال نیک مجھ کو اچھی لگتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اچھی بات۔ یہ جتنی احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جس میں لا ادوا کا لفظ ہے، لا ادوا کا الگ سے کوئی یہ حدیث نہیں ہے۔ اس کے آگے اور چیزوں کا ذکر کر کے حضور نے فوکس کیا ہے نحوست پر۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے اس میں سینٹرل جو آئیڈیا ہے وہ کیا ہے، اس میں جو پریویلنگ چیز شامل ہے، کلاز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سامعین محترم نحوست ہے، کسی چیز کا نحس ہونا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تمام احادیث مبارکہ کی اگر تطبیق کی جائے تو یہ نظر آتا ہے کہ اس سے نحوست سے منع فرمایا گیا ہے کہ کسی چیز کو نحس نہ سمجھنا۔ اور اسی لیے جہاں بھی لا ادوا کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ نیک فال کا، بدشگونی کا، سفر کے مہینے کی نحوست کا، الو کی نحوست کا، یہ تمام چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 چیزوں کا ذکر بھی فرما دیا
کہ جن کی وجہ سے نحوست ہو سکتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہو سکتی ہے، وہ 3 چیزیں بھی ارشاد فرما دی۔ سامعین محترم، یہ وہ احادیث مبارکہ ہیں جن کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ان کو بیان کرنے کے بعد من مرضی کی تشریحات کے بعد لوگوں کو تذبذب کا شکار کیا جا رہا ہے، ان کو انسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ سے کو اوائڈ کرے اور اس کو توڑے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ متعدی امراض موجود ہیں، مسلمان میڈیکل جو سائنس سے وابستہ لوگ ہیں وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ متعدی امراض ہوتا ہے اور یہ لگ جاتا ہے، جس طرح HIV ایڈ جو ہے یہ بندروں سے آئی ہے۔ بعض متعدی بیماریاں جانوروں سے لگتی ہیں اور انسانوں سے جانوروں کو لگتی ہیں، جانوروں سے انسانوں کو لگتی ہیں۔ یہ اسی طرح یہ معاملہ جو ہے یہ متعدی امراض کا موجود ہے، یہ مشاہدے کی بات ہے۔ اب اس صورت میں اہل ایمان کیا عقیدہ رکھیں، یہ ہے وہ نقطہ جو میں نے آغاز میں کیا تھا اور اب بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں کوئی شک نہیں ہے، اس فرمان کے سمجھنے میں شک ہو سکتا ہے، متن میں شک ہو سکتا ہے، روایت میں شک ہو سکتا ہے، کوئی راوی مجہول ہو سکتا ہے اس میں، اگر روایت مرسل ہے تو صحابی ساکت ہو سکتا ہے۔ یہ تمام پاسبلٹیز ایک روایت میں ہو سکتی ہیں، لیکن جو چیز سامنے آ چکی ہے اس کے مقابل ہم حدیث کو نہیں لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو فطرت کے خلاف ہو، جو نیچر کے خلاف ہو۔ یہ عقیدہ رکھیں، مسئلے سمجھ آ جائیں گے۔ میں اس کو پھر دہرا رہا ہوں، سامعین محترم غور سے سنیے گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی فرمان عالی شان ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو فطرت کے خلاف ہو۔ آج فطرت نے ثابت کر دیا ہے کہ متعدی امراض لگتا بھی ہے، یہ موجود بھی ہے، اور ان میڈیکل سائنس کے وابستہ لوگوں میں اہل ایمان بھی شامل ہیں۔ 1.5 ارب کی آبادی میں 57 اسلامی ریاستوں میں کیا مسلمان سائنٹسٹ، ڈاکٹرز، سرجن، لیبارٹریز میں قائم کرنے والے، پیتھولوجسٹ، کیا یہ موجود نہیں ہیں؟ یہ موجود ہیں، اور وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ متعدی مرض لگتا بھی ہے اور یہ ایک دوسرے کو ٹرانسفر بھی ہوتا ہے۔ تو میرے آقا کی بات تو غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمارے سمجھنے میں مسئلہ ہے، ہمارے فہم کا مسئلہ ہے، ہماری انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے۔ ہم پہلے ایک موقف بناتے ہیں، پھر اس کی دلائل ہم تلاش کرتے ہیں۔ اس کی وجوہات کی میں نہیں جاتا کہ وہ موقف کیوں بنتا ہے، اس کے پیچھے محرکات کیا ہوتے ہیں، لیکن ہمارا طرز عمل عموماً یہ ہے کہ پہلے موقف بنتا ہے، پھر اس کے دلائل ڈھونڈے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کیا جاتا کہ نصوص قرآنیہ اور نصوص سنہ سے کہ پڑھنے کے بعد پھر ہم اپنا موقف بنائیں۔ معزز سامعین و ناظرین، میں اس کا نتیجہ اب یہ نکالتا ہوں کہ یہ جتنی احادیث مبارکہ اور روایتیں ہیں، یہ امام بخاری نے، میں صرف بخاری شریف کی نقل کی ہیں، مسلم شریف میں بھی ہیں، دیگر کتب میں بھی موجود ہیں، لیکن میں نے صرف بخاری شریف کی احادیث کو، میرے سامنے یہ بخاری شریف پڑھی ہوئی ہے، اس میں باب الطب آپ خود کھولیں اور اس کو پڑھیں۔ کہیں لا ادوا متعدی بیماری کا الگ سے میرے آقا نے ذکر نہیں فرمایا۔ جہاں بھی ذکر ہوا ہے نحوست کے حوالے سے ہوا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بات بالکل آشکار ہو گئی۔ اگر یہ متعدی بیماری نہ ہوتی تو آپ کبھی بھی وہاں سے واپس نہ لوٹتے۔ ثابت یہ ہوا کہ فہم کا مسئلہ ہے، تشریحات کا مسئلہ ہے۔ کہیں ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے تو یہ روایت نقل نہیں کی، مجھے یاد نہیں پڑ رہا کہ میں نے یہ روایت کب نقل کیا ہے۔ میں اس ٹیکنیکلٹیز میں آپ کو نہیں لے کے جاتا، میں سادہ سی وہ بات کرتا جو سامنے آ رہی ہے۔ معزز ناظرین، ہمارے ذہنوں میں بس صرف یہی بات ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی عیب اور نقص نہیں ہو سکتا، لیکن جہاں تک روایت کا تعلق ہے، اس کے فہم کا تعلق ہے، اس کی تشریحات کا تعلق ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کس سیاق و سباق میں آپ کا ارشاد گرامی ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔
ورنہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، اور ہم اسی طرح چیزوں کو آپس میں جب ٹکرائیں گے تو لوگوں کے ذہنوں میں تذبذب پیدا ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فہم دین عطا فرمائے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔